گزشتہ جو گفتگو ہوئی وہ یہ کہ اولاد ہم سے جدا، ہم سے الگ اور ہم سے غیریت رکھنے والا کوئی دوسرا وجود نہیں ہے، بلکہ یہ خود ہمارے ہی اپنے وجود کا امتداد اور ہمارے اپنے ہی وجود کا ایک حصہ ہے کہ جس طرح تنے سے شاخیں نکلتی ہیں تو وہ تنے ہی کا حصہ ہوتی ہیں، اسی طرح ہماری اولاد بھی یہ ہمارے ہی وجود کا ایک حصہ اور ہمارے ہی وجود کا ایک پارٹ ہے، اور زمانے کے اعتبار سے ماضی، حال اور مستقبل کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہماری اولاد یہ ہمارا مستقبل ہے اور ہمارا انتہائی اہم مستقبل ہے۔ ایسا مستقبل ہے کہ جب ہم اس دنیا میں ایک فسانہ بن چکے ہوں گے، تاریخ کے بوسیدہ اوراق کا حصہ بن چکے ہوں گے، لوگ ہمیں دنیا سے گزر جانے والوں کی فہرست میں شامل کر دیں گے اور ہمارا نام مرحومین کی لسٹ میں شامل کر دیا جائے گا، اس وقت بھی ہمارا یہ فیوچر اور ہمارا یہ مستقبل باقی رہے گا۔ ہم اپنے اس مستقبل کے حوالے سے تو بڑے حساس ہیں جو ہمارے جیتے جی ہمارے سامنے آنے والا ہے، جو ہماری سانسیں چلتے، ہمارے دل کے دھڑکتے اور ہمارے دنیا میں ظاہری زندگی کے ساتھ موجود رہتے ہمارے سامنے آنے والا ہے، اس مستقبل کے لیے ہم بڑے فکر مند رہتے ہیں، بلکہ زندگی کی ساری تگ و دو، ساری دوڑ بھاگ، ساری محنتیں، کوششیں، مشقتیں، یہ اسی خاطر ہم اٹھا رہے ہوتے ہیں اور برداشت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ مستقبل بہتر ہو جائے اور سنور جائے اور آرام دہ ہو جائے۔ لیکن اولاد یہ انسان کے لیے، انسان کا ایسا مستقبل ہے جو اس کی آنکھ بند ہونے کے بعد بھی اس کا مستقبل بن کر اس دنیا میں موجود رہے گا، اس کی دھڑکنیں بند ہو جانے کے بعد بھی، اس کی سانسیں مکمل ہو جانے کے بعد بھی، اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جانے کے بعد بھی یہ اولاد اس کا فیوچر اور اس کا مستقبل بن کر باقی رہیں گی۔ یعنی ہمارے مستقبل کی جتنی صورتیں، جتنی شکلیں اور جتنے رنگ ہمارے سامنے ہو سکتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ اہمیت دیے جانے کے لائق جو فیوچر اور جو مستقبل ہم سے جڑا ہوا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہماری اپنی اولاد کی شکل میں عطا فرمایا ہے۔ اور جب اولاد یہ ہمارا حقیقی مستقبل ہے، ہمارا سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ اہم مستقبل اور فیوچر ہے، تو اس کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں اسی قدر کوششیں کرنے، محنتیں کرنے اور کاوشیں کرنے اور اس کی اصلاح اور بہتری کی راہ میں
मशक्क़तें झेलने और परेशानियों का सामना करने और इस रास्ते में बर्दाश्त की कुव्वत अपने अंदर उसी कद्र पैदा करने की ज़रूरत है कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा कीमती होती है उसी कद्र ज़्यादा उसकी कीमत होती है, उसके पीछे कोशिशें की जाती हैं और उसके हुसूल के रास्ते में मशक्क़तें और परेशानियां झेली जाती हैं। हम दुनिया में नहीं होंगे तब भी हमारी औलाद ये हमारी अच्छी या बुरी पहचान बनकर दुनिया में बाकी रहेगी। हम दुनिया में नहीं होंगे तब भी हमारी ये औलाद हमारी अच्छी बुरी पहचान बनकर इस दुनिया में मौजूद रहेगी। हम दुनिया में नहीं होंगे तब भी हमारी औलाद अच्छे या बुरे जिक्र के साथ ये हमारा फ्यूचर और हमारा मुस्तकबिल बनकर दुनिया के पर्दे पर मौजूद रहेगी। अब जब ये इतनी कीमती चीज है औलाद कि मर जाने के बाद भी हमें मरने नहीं देती, हमारा नाम खत्म नहीं होने देती, हमारा जिक्र ज़हनों से मिटने नहीं देती, हमारा तज़किरा ज़माने से ख़त्म नहीं होने देती। ये अलग बात है कि तज़किरा ये अच्छा बाकी रखेगी या बुरा, हमारा जिक्र इनके ज़रिए अच्छा बाकी रहेगा या बुरा। लोग इन्हें देखकर हमें नेक नामी से याद करेंगे या बदनामी से। लोग इनकी चाल, इनकी ढाल, इनकी सीरत, इनका किरदार और इनकी जिंदगी के अंदाज को देखकर हमें अच्छा कहेंगे और अच्छाई से याद करेंगे या बुरा कहेंगे और बुराई से याद करेंगे, यह अलग बात है। और यह हमारी तरबियत पर डिपेंड करता है, हमारी तरबियत पर निर्भर है। मगर यह बात पक्की है कि हमारी औलाद हमें मरकर भी मरने नहीं देगी। इंसान का बदन कब्र के गड्ढे में बोसीदा हो चुका होगा, हत्ता कि इंसान की कब्र को भी लोग भूल चुके होंगे, मगर जब तक औलाद रहेगी, जब तक हमारी नस्ल रहेगी, तब तक इंसानों की आबादी में, जिंदों की बस्ती में किसी ना किसी तरह हम अपनी औलाद और अपनी नस्लों की शक्ल में जिंदा रहेंगे और मौजूद रहेंगे। जब हमारी औलाद हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए इतनी अहम है, तो फिर क्या कोई ये चाहेगा कि उसका जिक्र जब औलाद की शक्ल में बाकी रहना ही है, उसका तज़किरा औलाद की शक्ल में इसके मरने के बाद भी जिंदा रहना ही है, इसकी याद इसकी नस्ल की शक्ल में इसके दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद भी बाकी रहना ही है, तो क्या कोई मां या कोई बाप ये चाहेगा कि उसे, उसकी औलाद को जब भी दुनिया देखे तो उसकी बदकिरदारी और उसकी बदअतवारी के नतीजे में उसकी मां और उसके बाप को बुरे नाम से याद करे, उसकी गलत तरबियत के नतीजे में मां बाप को बुराई के साथ याद किया जाए, मां बाप के हक में बदगोइयां की जाए? कोई भी अक्लमंद मां बाप, समझदार मां बाप, दूर अंदेश मां बाप वो यही चाहेंगे कि जिस तरह हम अपने लिए अपनी जिंदगी में ये चाहते हैं कि हम दुनिया में नेक नामी के साथ जिंदगी गुजार जाएं, इसी तरह हमारी औलाद के जरिए हमारा जो नाम बाकी रहे वो भी हमारा नेक नाम हो, हमारा अच्छा तज़किरा हो, हमारी उम्दा याद हो। दुनिया जब हमें याद करे अच्छे नाम से याद करे, दुनिया जब हमारा जिक्र करे अच्छाई के साथ जिक्र करे, दुनिया जब हमें याद करे तो भलाई के साथ हमारी याद करे। तो मेरी माँ और बहनों, अगर हम
نیک نامی کے ساتھ مرنے کے بعد بھی زندہ رہنا چاہتے ہیں. اگر ہم اچھی اور بھلی یاد کے ساتھ دنیا میں باقی رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اس چیز کو اچھا بنانا پڑے گا جس چیز کے ذریعے دنیا ہمیں ہمارے مرنے کے بعد بھی اچھائی یا برائی سے یاد کرے گی. اور وہ چیز ہماری اولاد اور ہماری اولاد کی اچھی اور عمدہ اور بہتر تربیت ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو دو کام کرو, ایک ساتھ دو کام کرو. مسلم معاشرے کا ہر مرد اور مسلم معاشرے کی ہر عورت, ہم اس کے کاندھے پر بیک وقت دو ذمہ داریاں رکھ رہے ہیں. ایک اس کے خود اپنے حوالے سے ہے اور دوسری ذمہ داری اس کی اپنی اولاد, اپنے اہل و عیال اور اپنی نسلوں کے حوالے سے ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ وہ دو ذمہ داریاں جو اس مسلم امت اور مسلم معاشرے کے ہر فرد, وہ مرد ہو یا عورت, ان کے کاندھوں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فرمان کے ذریعے رکھی ہے. وہ یہ کہ ہر مرد و عورت اس مسلم معاشرے کا یہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچائے, جہنم کی آگ سے, اور اپنے اہل و عیال اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے. یہاں پر کچھ اوقات اور لمحات کے لیے رک کر ہمیں یہ غور کرنا ہے اور یہ سمجھنا ہے, ہم میں سے ہر ایک کہتا ہے نا کہ ہم اولاد کی تربیت کر رہے ہیں, ہم اولاد کی تربیت میں اپنا وقت, اپنا مال, اپنی کوشش اور اپنی طاقت و قوت سبھی کچھ صرف کر رہے ہیں. ہر ایک یہ کہتا ہے, اور یقیناً کوئی بھی ماں باپ اپنی اولاد کو غلط راستے پر نہیں ڈالتا, نہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. ماں باپ ہی دنیا میں اللہ نے دو ایسے وجود بنائے ہیں کہ جو اپنی اولاد کو اپنے سے زیادہ بہتر حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں, کہ وہ اپنا وجود کھپا کر, اپنی زندگی کھپا کر, اپنی طاقت و قوت کھپا کر, اپنے بازوؤں کی طاقت صرف کر کے, اپنے قدموں کی قوت لگا کر, اپنا حوصلہ اور اپنا دل جان لگا کر, یہ دو ایسی شخصیتیں ہر انسان کی زندگی میں اللہ نے رکھی ہیں. ایک کا نام ماں ہے اور ایک کا نام باپ ہے. یہ ایسی انوکھی, نرالی اور بے مثال شخصیتیں اللہ نے ہر اولاد کو عطا کی ہے کہ جو یہ چاہتی ہیں کہ ان کی اولاد ہر میدان میں ان سے آگے نکل جائے, ان سے بہتر بن جائے, ان سے بہتر کارکردگی انجام دے, ان سے زیادہ عظمتوں اور بلندیوں کی مسافر بنے. مگر یہ بات مسلم ہونے کے باوجود کہ کوئی بھی ماں باپ اپنی اولاد کی جان بوجھ کر بری تربیت نہیں کرتا, مگر ہوتا یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کو کما حقہ اہمیت نہ دینے کی وجہ سے, اولاد کی تربیت کے حوالے سے جس قدر حساسیت ہمارے اندر ہونی چاہیے اس قدر حساسیت کا ٹیمپریچر ہمارے اندر نہ ہونے کی وجہ سے, اولاد کی تربیت جس قدر ہماری توجہات کی طالب ہے اتنی توجہ اس طرف نہ دینے کی وجہ سے ہم اولاد کو اس طرح اولاد کی تربیت ہم نہیں کر پاتے جس طرح اولاد کی تربیت کرنے کا حق ہے. بہت سارے ماں باپ جن کی اولاد ان کے ہاتھوں سے نکل گئی, برے راستے کی مسافر بن گئی, رب کو ناراض کرنے والے راستے پر چل پڑی,
ہم اگر ان سے ملیں، ان سے بات کریں، تو بہت سارے والدین ایسے ہیں جن کا جواب آپ تک یہ پہنچے گا کہ ہم نے بڑی کوشش کی مگر پھر بھی اولاد راستے سے ہٹ گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ماں باپ جواباً جو بات کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوشش کے باوجود بھی ہماری اولاد اچھے سچے راستے سے ہٹ گئی، کیا ماں باپ کا یہ کہنا اور ماں باپ اپنے اس بات کے کہنے میں حق بجانب ہیں یا نہیں؟ اس سوال کا جواب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی فرمان سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی جو آیت کریمہ قرآن کریم کا جو حصہ میں نے تلاوت کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے مردوں اور عورتوں، قوا انفسکم، بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ اب آپ دیکھیے، وہ سوال اپنے ذہن میں رکھیے کہ بگڑی ہوئی اولاد کے ماں باپ یہ بات کہہ کر اپنا پلہ جھاڑنے کی جو کوشش کرتے ہیں کہ ہماری کوشش کے باوجود راستے پر نہیں آتا، یا ہماری کوشش کے باوجود راہ راست پر نہیں آتا، کیا ماں باپ کا یہ کہنا صحیح ہے اور ماں باپ یہ کہنے میں حق بجانب ہیں؟ اور کیا اللہ کی بارگاہ میں جب ہمیں پیش کیا جائے گا اور ہم سے سوال ہوگا کہ کیا تم نے اپنی اولاد کی تربیت کی تھی، کیا اس وقت بھی ہم یہ جواب اپنے رب کے حضور میدان محشر میں دے سکیں گے؟ اس کا صحیح جواب حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس آیت کریمہ میں غور کرنا پڑے گا، جو آیت کریمہ اس وقت ہمارے پیش نظر ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، اے ایمان والوں، خود اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہاں اگر ہم اس آیت کریمہ میں غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کو کس چیز سے بچانے کا حکم دیا ہے؟ آگ سے۔ کس چیز سے؟ آگ سے۔ یعنی شارٹ کٹ میں اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہا ہے کہ تم اپنی اولاد کی تربیت سے اس وقت تک سبک دوش نہیں ہو سکتے، اور اولاد کی اچھی تربیت کی جو ذمہ داری تمہارے کاندھوں پر رکھی گئی ہے، یہ ذمہ داری اس وقت تک پوری نہیں ہوگی جب تک تم انہیں اچھے اور نیک راستے پر لانے کی اتنی کوشش نہ کر لو جتنی کوشش تم اپنی اولاد کو آگ سے بچانے کے لیے کرتے ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی ہم کو یہ کہنے کا حق کب حاصل ہوگا کہ بھائی ہم نے کوشش کر کے دیکھ لی نہیں سدھرتا، ہم نے محنت کر کے دیکھ لی راستے پر نہیں آتا، ہم نے بہت توجہ کر لی برائیوں کو نہیں چھوڑتا، یہ کہنے کا حق ہم کو کب ہوگا؟ جب ہم اولاد کو اس برے راستے، ان بری عادات، برے اطوار سے بچانے میں اتنی کوشش صرف کر چکے ہوں گے جتنی کوشش ایک انسان، مرد یا عورت، اپنی اولاد کو آگ سے بچانے کے لیے صرف کرتا ہے۔ اب یہ ہم میں سے ہر ایک ماں اور ہم میں سے ہر ایک باپ کی اپنی ذاتی اور انفرادی اور انڈیویجول ذمہ داری ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی اولاد کے تعلق سے خود سے سوال کرے کہ کیا میں نے اپنی اولاد کو نیک بنانے کے لیے، اسے اچھے راستے کا مسافر بنانے کے لیے، اس کے اندر اچھی عادات کو، اچھے اطوار کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اسے برائیوں سے بچا کر بھلائیوں کے راستے کا مسافر بنانے کے لیے، کیا میں اتنی کوشش کر چکی ہوں یا کر چکا ہوں جتنی کوشش میں اس وقت کرتا یا کرتی جب یہ آگ میں کودنے کی کوشش کرتا؟ ہم میں سے ہر ایک اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنے ضمیر سے پوچھے، اپنے دل سے پوچھے کہ اللہ کیا حکم دے رہا ہے کہ اپنی اولاد کو آگ سے بچاؤ، یعنی ان کی تربیت میں اتنی کوشش کرو جتنی کوشش تم انہیں
آگ سے بچانے کے لیے کرتے ہو کہ اگر تمہاری اولاد آگ میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے, جلتی اور بھڑکتی ہوئی آگ میں کودنے کی کوشش کرے کہ وہ آگ اسے خوبصورت معلوم ہو رہی ہے, اس کا کلر, اس کا رنگ اسے اچھا محسوس ہو رہا ہے, اس کی بلند و بالا لپٹیں اسے ایک خوبصورت منظر اس کے سامنے پیش کر رہی ہیں, اگر آگ کی ظاہری خوشنمائی کو دیکھتے ہوئے اگر کسی مرد یا عورت کا بچہ اگر آگ میں ہاتھ ڈالنے یا آگ میں جانے کی کوشش کرے تو کیا ماں باپ اپنی جگہ بیٹھ کر یہ بول کے مطمئن ہو جائیں گے کہ بابو یا بٹیا آگ میں ہاتھ مت ڈالنا, یا آگ میں چھلانگ مت لگانا, یا آگ میں مت کودنا؟ کیا ہم اپنی اولاد کو آگ میں کودتا یا آگ میں ہاتھ ڈالتا دیکھ کر اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے اتنا کہہ کے ہم مطمئن ہو جائیں گے؟ اور پھر اگر اولاد جل جائے تو ہم یہ کہہ دیں گے لوگوں کو کہ بھائی ہم نے تو روکنے کی کوشش کی مگر وہ نہیں رکا یا نہیں رکی؟ بولیے, کیا ہم یہ کہہ سکیں گے؟ اگر ہماری کھوپڑی میں بھیجا عقل اور شعور ہے تو یقیناً کوئی ماں اور کوئی باپ اپنی اولاد کو آگ میں ہاتھ ڈالتا ہوا دیکھ کر اس کا قرار باقی نہیں رہے گا, اس کا چین باقی نہیں رہے گا, اس کا اطمینان رفو چکر ہو جائے گا, وہ اپنی جگہ ایک لمحے کے لیے سکون سے نہیں بیٹھ سکے گا, بلکہ گرتا پڑتا وہ یہ بھی نہیں دیکھے گا کہ اس کا پیر ٹوٹے گا کہ ہاتھ, وہ گرے گا کہ پڑے گا, اسے چوٹ آئے گی کہ موچ آئے گی, بلکہ بے تحاشا جیسے ہی اس کی نگاہ پڑے گی کہ اس کی اولاد آگ میں ہاتھ ڈالنا چاہتی ہے یا آگ میں کودنا چاہتی ہے, یہ بے تحاشا اپنے انجام سے بے خبر, اپنے گرنے پڑنے سے بے خبر, اپنی چوٹ موچ سے بے خبر, اپنے جسمانی نقصان سے بے خبر ہو کر اپنی اولاد کو آگ سے بچانے کے لیے دوڑ پڑے گا, اور اس کی کوشش ہوگی کہ جو قیمت بھی ادا کرنا پڑے اپنی اولاد کو آگ میں گرنے سے بچا لے, اس کا ہاتھ ٹوٹتا ہو ٹوٹے, اس کا پیر ٹوٹتا ہو ٹوٹے, اسے چوٹ اور موچ آتی ہو آتی رہے, اسے زخم لگتے ہو لگتے رہے, اسے فریکچر ہوتا ہو ہوتا رہے, اسے جو ہو جائے, مگر یہ اپنی اولاد کو ہر قیمت پر آگ سے بچانے کی کوشش کرے گا. اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ اپنی اولاد کو آگ سے بچاؤ, یعنی اپنی اولاد کی تربیت کے لیے وہی کوشش کرو جو کوشش تم اپنی اولاد کو آگ سے بچانے کے لیے کرتے ہو, جو قیمت ادا کر کے, جو توجہات صرف کر کے, جو محنت اور مشقت صرف کر کے, جن پریشانیوں, مصائب اور آلام کو جھیل کر تم اپنی اولاد کو آگ میں کودنے سے بچانے کی کوشش کرتے ہو, اسی طرح تم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی بھی کوشش کرو. صرف اتنا کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا کہ ہم نے بچانے کی کوشش کی, ہم نے بنانے کی کوشش کی, ہم نے سنوارنے کی کوشش کی, ہم نے اچھے راستے پر لانے کی کوشش کی, ہم نے برائیوں سے بچانے اور بھلائیوں کی تعلیم دینے کی کوشش کی نہیں, بلکہ ہمیں پریکٹیکلی اپنی تمام تر توجہات, تمام تر کوششوں, تمام تر جد و جہد کو سمیٹ کر اپنی اولاد کے پیچھے لگانا ہوگا. تب جا کر اگر اولاد راستے پر آ گئی تو سبحان اللہ ماشاء اللہ, اور اگر اللہ نہ کرے اگر اتنی کوشش صرف کرنے کے بعد بھی اگر اولاد راستے پر نہیں آئی, تب جا کر ہم رب کی بارگاہ میں یہ کہہ کر چھوٹ سکیں گے کہ مولا ہم نے اپنی پوری کوشش صرف کی تھی مگر ہماری اولاد برائیوں سے نہیں بچ سکی, اس لیے ہمیں معاف فرما دے. یہ موقع ہوگا میری ماں اور بہنوں رب کی بارگاہ میں یہ کہہ کر بچنے کا. اب یہ ہم میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ہے, ہم میں سے ہر ایک کا ذاتی مسئلہ ہے, ہم میں سے ہر ایک کی انفرادی ذمہ داری ہے, اور ہم میں سے ہر ایک دنیا سے پہلے, دنیا کے لوگوں سے پہلے اپنے رب کے حضور اور اپنے رب کے سامنے اور اپنے رب کی بارگاہ میں جواب دہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کے لیے کتنی کوشش کی, کتنی محنت کی, کتنی مشقت کی. اگر اللہ تبارک و تعالی نے
جو پیمانہ ہمیں دیا ہے، اگر ہم نے اتنی کوشش نہیں کی تو ہم اپنی تربیت کی کوشش میں رب کے حضور کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ترازو کیا ہے؟ اللہ نے کیا ترازو دیا؟ یعنی ہم میں سے کسی بھی ماں، کسی بھی باپ کو اگر یہ دیکھنا ہو کہ اس نے اپنی اولاد کی جو تربیت کی ہے اور اس تربیت کے نتیجے میں اس کی اولاد اگر راستے پر نہیں آئی ہے تو وہ رب کے حضور اپنی اس کی گئی تربیت کے نتیجے میں بچ جائے گا یا نہیں؟ جتنی تربیت رب کو مطلوب تھی کہ ہم اپنی اولاد کے سلسلے میں اور ان کے حق میں کریں، ہم نے اتنی کی یا نہیں؟ اگر ہم کو یہ دیکھنا ہو، ناپنا ہو، وزن کرنا ہو تو اس کا ترازو کیا ہے؟ اس کا ترازو یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے مطابق کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والے مردوں اور عورتوں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو ترازو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ کیا ہم نے اولاد کی تربیت کے لیے اتنی کوشش کی جتنی ہم انہیں آگ سے بچانے کے لیے کرتے ہیں؟ اگر ہمارا ضمیر گواہی دے کہ ہاں تم نے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اتنی کوشش کی ہے جتنی کوشش تم اپنی اولاد کو آگ سے بچانے کے لیے کرتے، تب آپ کے لیے مرحبا ہے، حبذا ہے، آپ کو مبارک ہے کہ آپ نے اتنی کوشش کر لی جس سے آپ آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کا ضمیر یہ بتائے کہ نہیں، تم صرف زبان سے کہتے رہے، تم صرف زبانی جمع خرچ کرتے رہے، تم نے اتنی کوشش اولاد کی اچھی تربیت میں نہیں کی جتنی کوشش تم اپنی اولاد کو آگ سے بچانے کے لیے کرتے، آگ کی لپٹ سے بچانے کے لیے کرتے، آگ کے شعلوں سے بچانے کے لیے کرتے، تم نے اتنی کوشش اولاد کی اچھی تربیت کے لیے نہیں کی، تو پھر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی یہ کوشش کافی کوشش نہیں ہے، آپ کی یہ کوشش پوری کوشش نہیں ہے، آپ کی یہ کوشش وہ کوشش نہیں ہے جسے آپ رب کی بارگاہ میں پیش کر کے میدان محشر میں اس سوال سے چھوٹ پائیں گے اور میدان محشر میں رب کے حضور کامیاب ہو سکیں گے۔ اس لیے اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہمیں پوری طرح حساسیت اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی، یہ ذمہ داری ہمیں اٹھانی پڑے گی، ہمیں یہ منصوبہ بنانا پڑے گا، ہمیں اولاد کی تربیت کے حوالے سے روپ ریکھا طے کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاد کی تربیت میں ناکامی یہ صرف ہماری دنیا کو ناکام نہیں کرے گی بلکہ یہ آگ ہماری آخرت کو بھی جلا کر رکھ دے گی اور اسے بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی۔ تربیت یہ اولاد کے لیے کمانے سے زیادہ اہمیت اپنے اندر رکھتی ہے۔ اولاد کی اچھی تربیت اولاد کو کھلانے سے زیادہ اپنے اندر اہمیت رکھتی ہے۔ اولاد کی نیک تربیت اولاد کو پلانے سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اولاد کی نیک تربیت اولاد کو کپڑے پہنانے سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اولاد کی نیک تربیت اولاد کی شادی سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اولاد کی نیک تربیت اولاد کے حوالے سے دیگر ذمہ داریوں کی ادائیگی سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اس لیے کہ اگر اولاد کی تربیت اچھی ہوگی تو یہ اولاد کو کھلانا بھی کام میں آئے گا، اگر اولاد کی تربیت اچھی ہوگی تو اولاد کا پلانا بھی کام میں آئے گا، اولاد کی تربیت اچھی ہوگی اولاد کو پہنانا بھی کام میں آئے گا، اولاد کی تربیت اچھی ہوگی اولاد کے لیے لاکھوں کروڑوں کا ترکہ چھوڑ کر جانا بھی کام آئے گا، اور اگر اولاد کی تربیت اچھی نہیں ہوگی یہ کھلانا بھی برباد ہوگا، یہ پلانا بھی برباد ہوگا، یہ پہنانا بھی برباد ہوگا، اور ان کے لیے مال و دولت کے انبار چھوڑ کر مرنا بھی یہ بربادی کا گھر ہوگا۔ اس لیے کہ جب تربیت صحیح نہیں ہوئی تو اس اولاد کو نہ کھانے کا طریقہ آئے گا، نہ پینے کا طریقہ آئے گا، نہ خرچ کرنے کا طریقہ آئے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ کھا کر اور پی کر اس سے جو طاقت و قوت اسے حاصل ہوگی اس طاقت اور قوت کو گناہ کے کام میں صرف کرے گا، اور یہ گناہ صرف اس کے نامہ اعمال کو کالا نہیں کریں گے بلکہ اس ماں اور اس باپ کے نامہ اعمال کو بھی کالا کریں گے جس ماں اور جس باپ نے اس کی نیک تربیت میں اپنی کوششیں صرف نہیں کی۔ اگر اولاد کی اچھی تربیت نہیں کی،
اور مال و دولت کے انبار چھوڑ کر دنیا سے ماں باپ گئے، تو اب اپنی تربیت میں کمی کی وجہ سے یہ مال و دولت کو جب بری راہوں پر برے کاموں میں صرف کرے گا تو ان برے کاموں اور بری راہوں کا وبال صرف اس کے نامہ اعمال میں آگ نہیں لگائے گا، بلکہ اس ماں اور اس باپ کے نامہ اعمال میں بھی آگ لگائے گا جس ماں اور جس باپ نے اس اولاد کی تربیت میں کما حقہ کوششیں صرف نہیں کی۔ یہاں پر یہ جواب نہیں چلے گا کہ ہم بڑے نمازی ہیں، ہم بڑے پرہیزگار ہیں، ہم حضرت ہیں، ہم حضور ہیں، ہم پیر صاحب ہیں، ہم علامہ صاحب ہیں، ہم ملا ہیں، ہم مولوی ہیں، ہم قاضی ہیں، ہم مقرر ہیں، ہم خطیب ہیں۔ کوئی جواب نہیں چلے گا۔ تم کیا ہو؟ اس لیے کہ رب نے تم پر صرف تمہاری ذمہ داری نہیں دی تھی، تمہارے اہل و عیال کی ذمہ داری بھی دی تھی۔ تم دین بیچ بیچ کر، سیٹوں کے جیبوں پر ڈاکہ ڈال کے لاکھوں روپے سیٹوں سے سمیٹ کر گھر والوں میں لا کر ڈالتے رہے ان کی عیاشیوں کے لیے، مگر تم نے کبھی انہیں راستے پر لانے کی کوشش نہیں کی۔ دنیا میں دین کی باتیں کرتے رہے مگر اپنی اولاد کی تربیت کی کوشش نہیں کی۔ دنیا میں پیری مریدی کا جال بچھا کر رکھا مگر اپنی اولاد کی تربیت کی کوشش نہیں کی۔ دنیا کے اسٹیجوں پر بلنگ بانگ دعووں اور نعروں کے ساتھ گرجتے رہے مگر اپنے پیچھے اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال کی تربیت کی کوشش نہیں کی۔ تمہاری اولاد عیاشیوں میں پڑی رہی، بد کرداریوں میں پڑی رہی، بد اتواریوں میں پڑی رہی، دین بیچ بیچ کر تمہارے کمائے ہوئے پیسوں پر عیاشیوں کی داد دیتی رہی۔ یاد رکھو، صرف تمہارے یہ خطابات، تمہاری یہ تقریریں، تمہاری یہ پیری مریدی، دین فروشی کا تمہارا یہ چکر تمہیں میدان محشر میں بچانے میں کامیاب نہیں ہوگا، بلکہ تم سے تمہارا حساب بھی کیا جائے گا، تمہاری اولاد کا حساب بھی کیا جائے گا، تمہارے اہل و عیال کا حساب بھی تم سے کیا جائے گا۔ اس لیے ہر مسلمان ماں، ہر مسلمان باپ، خواہ وہ زندگی کے جس طبقے سے تعلق رکھتا ہو، عام لوگوں سے تعلق رکھتا ہو یا خاص لوگوں سے، جس طبقے سے تعلق رکھتا ہو، ہر ایک کان کھول کر سن لے، ہر ایک اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنے کی کوشش کرے کہ ہر ایک پر دوہری ذمہ داری ہے۔ ایک ہے قو انفسکم کی اور دوسری ہے اہلیکم کی، کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور دوسرے اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے۔ اور یہ دونوں ذمہ داریاں اس درجے میں ادا کرنی ہیں کہ جہاں جا کر رب کی بارگاہ سے ہمیں یہ سند مل جائے کہ ہاں تم نے اپنی کوشش کی اور تم اپنی کوشش جتنی کر سکتے تھے تم نے اتنی کوشش کر لی، اتنی محنت کر لی، اس کے باوجود تمہاری اولاد راستے پر نہیں آئی تو اب تمہیں چھٹکارے کی سند دی جاتی ہے۔ اور کوشش کے کس لیول پر چھٹکارے کی سند ملے گی؟ وہ لیول، وہ پیمانہ اور وہ ترازو اللہ تبارک و تعالی نے صاف صاف کلمات میں بیان فرما دیا کہ اتنی کوشش کرنی پڑے گی جتنی کوشش آپ اس وقت کرتے ہیں، اتنا مچلنا پڑے گا جتنا آپ اس وقت مچلتے ہیں، اتنا بے قرار ہونا پڑے گا جتنا آپ اس وقت بے قرار ہوتے ہیں، اتنا بے تاب ہونا پڑے گا جتنا آپ اس وقت بے تاب ہوتے ہیں، اتنا بے کل ہونا پڑے گا جتنا آپ اس وقت بے کل ہوتے ہیں جب اپنے بچے کو آپ دور سے دیکھیں کہ سامنے آگ بھڑک رہی ہے اور وہ اس کے قریب ہے، اور قریب ہے کہ وہ اس میں ہاتھ ڈال دے گا یا اس میں کود جائے گا یا اس میں گر جائے گا۔ آپ کے اندر کا سکون غارت ہو جاتا ہے، چین بے چینی میں بدل جاتا ہے، کل بے کلی سے بدل جاتا ہے، اطمینان بے اطمینانی سے بدل جاتا ہے، قرار بے قراری سے بدل جاتا ہے۔ آپ کو کسی کروٹ چین و سکون اور قرار نہیں ہوتا، گرتے جائیں، پڑتے جائیں، چوٹ کھاتے جائیں، موچ کھاتے جائیں، مگر آپ ہر قیمت پر یہ چاہتے ہیں کہ جو قیمت ادا کرنی پڑے میں اپنے نونہال کو، اپنے بچے کو جو قیمت بھی چکانی پڑے چکا کر اس آگ میں جلنے سے بچا لوں۔ میری ماں اور بہنوں، یہی پیمانہ ہے۔ پھر دوسری
انتہائی اہم بات یہ کہ یہ دنیا کی آگ تو دنیا کی آگ ہے. اگر ہم نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، ان کی تربیت کے لیے کوشش نہیں کی، تو یہ دنیا کی آگ تو معمولی آگ ہے. یہ دنیا کی آگ کتنی بھی بڑی ہو مگر چند لمحوں کے بعد بجھ جائے گی، ٹھنڈی پڑ جائے گی. یہ دنیا کی آگ ہماری اولاد کو زیادہ سے زیادہ جو نقصان پہنچا سکتی ہے وہ یہ کہ جلا کر ان کی جان لے لے گی. جان تو 1 سال بعد بھی جانی تھی، 2 سال بعد بھی جانی تھی، 5 سال بعد بھی جانی تھی، 10 سال بعد بھی جانی تھی، آج چلی گئی. مگر وہ آگ جو اولاد کی بری تربیت کے نتیجے میں ہماری اولاد کو جلا کر خاکستر کرے گی، وہ آگ دنیا کی آگ نہیں، وہ آگ جہنم کی آگ ہے. جہاں انسان اس دنیا کی آگ میں ایک مرتبہ جل گیا، ختم ہو گیا، مگر جہنم کی آگ وہ آگ ہوگی کہ جہاں انسان ایک بار جل کر راکھ ہوگا، پھر اسے زندہ کر دیا جائے گا، پھر جلے گا، پھر راکھ ہوگا، پھر زندہ کر دیا جائے گا، پھر جل کر راکھ ہوگا، پھر زندہ کر دیا جائے گا. اس طرح بار بار جل جل کر راکھ ہوگا اور بار بار راکھ کے ڈھیر سے میرا رب پھر اسے گوشت پوشت چڑھا کر زندہ فرما دے گا، گوشت پوشت چڑھا کر زندہ فرما دے گا، پھر جلے گا، پھر زندہ ہوگا، پھر جلے گا، پھر زندہ ہوگا. نہ جانے کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یہ دنیا کی آگ نہیں ہے جس کی کہانی ایک بار جل جانے اور جلا دینے پر ختم ہو جاتی ہے، بلکہ یہ جہنم کی آگ ہے جس کی کہانی، جس کا فسانہ ایک بار جلنے اور جلانے پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہاں بار بار جلنا پڑے گا اور جلایا جائے گا، بار بار زندہ کیا جائے گا، بار بار جلایا جائے گا. اور اس کا ٹیمپریچر، اس کی شدت اور اس کی حدت دنیا کی آگ کی طرح کی تیزی اس کے اندر نہیں ہے. دنیا کی والی آگ کی حدت یا دنیا والی آگ کی شدت اس میں نہیں ہے، بلکہ اس کی شدت و حدت، اس کی تیزی اور اس کی گرمی کا حال یہ ہے کہ فرمایا گیا کہ سوئی کے ناکے کے برابر جہنم کی آگ اگر اس دنیا میں ڈال دی جائے تو سوئی کے ناکے کے برابر اگر دنیا میں آ جائے تو اتنی معمولی سی چنگاری بھی پوری دنیا کو جلا کر راکھ کر دینے کے لیے کافی ہے. وہ آگ. اس لیے میری ماں اور بہنوں، ہم اس موضوع کی حساسیت کو سمجھیں، اس کی اہمیت کا ادراک کریں اور ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کتنی ضرورت ہمارے لیے ہے کہ ہم کس درجے پر جا کر اپنی اولاد کی تربیت کا اہتمام کریں اور کتنی کوشش اولاد کی تربیت کے سلسلے میں ہم صرف کریں. اس لیے کہ ہماری دنیا کی کامیابی بھی اس پر منحصر ہے اور ہماری آخرت کی کامیابی بھی اسی پر نربھر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کی اہمیت کو سمجھنے اور کما حقہ اس طرف توجہ دینے اور اپنی کوششیں اس راستے میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.